बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार और यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ऑनलाइन लेक्चर में आप तमाम बच्चों को खुशामदीद। शोबा उर्दू की जानिब से आपसे आज बात हो रही है बेटा। डियर स्टूडेंट्स, यकीनन आप तमाम बच्चे लास्ट हमने जो लेक्चर पढ़ा था उसकी तैयारी कर चुके होंगे, उस पर काम आपने किया होगा और मेरा बेटा आगे भी इंशाल्लाह आपने इसी तरह आगे काम करते रहना है। आज हमारा जो लेक्चर है बेटा उसका जो अगला पार्ट है, आज हमने सेकंड गज़ल की तरफ जाना है। फर्स्ट आपने वो काम मुकम्मल कर लिया होगा। अब आज हम दूसरे लेक्चर की तरफ चलेंगे। आज हम आगे इस लेक्चर में मीर तकी मीर का अगला पार्ट पढ़ेंगे क्लास में और देखेंगे कि मीर ने इन अशार में ज़िंदगी के किन बातों को, ज़िंदगी के किन पहलुओं पर रोशनी डाली है। तो आइए बेटा अब आप अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। साल अव्वल इंटरमीडिएट पार्ट 1 हम क्लासेस हो रही हैं आपकी ऑनलाइन। हिस्सा गज़ल बेटा हमने आगाज़ किया था। लास्ट लेक्चर हमने गज़ल का पढ़ा था और गज़लें हम पढ़ रहे थे, आगाज़ हुआ था। ये वो चंद ज़रूरी हदायत थी जो पिछले लेक्चर में आपसे शेयर की थी। अशार की तशरीह और शायर का उसके हिस्से और शेर की तशरीह कैसे करनी है। पिछले लेक्चर में ये तमाम बातें हम डिस्कस कर चुके। मीर तकी मीर की 2 गज़लियात हमारे सिलेबस का इंटरमीडिएट पार्ट 1 का हिस्सा है और हिस्सा गज़ल आपको जैसे मालूम है बेटा 10 नंबर का पार्ट है। आज हम बेटा मीर तकी मीर की सेकंड गज़ल पढ़ने जा रहे हैं जिसमें 6 अशार आज हम डिस्कस करेंगे। आज कोशिश करेंगे इन अशार को पढ़ने की। शायरी में जिस तरह बेटा आपको बताया था, इस गज़ल में मतला मौजूद है लेकिन इस गज़ल में मक्ता नहीं है। आखिरी शेर में शायर का नाम और तखल्लुस नहीं है, लिहाजा ये तमाम अशार की तशरीह क्लास में डिस्कस करेंगे, आखिरी शेर की भी करेंगे। तो बेटा मीर तकी मीर का ज़माना, उसका अहद। उर्दू अदब में मीर तकी मीर किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। सादात घराने से आपका ताल्लुक़ है। वालिद भी आपके मीर मुत्तकी जो हैं एक दरवेश सिफ़त इंसान थे और आपकी परवरिश जो है आपके अज़ीज़ व क़ारिब ने की मीर तकी मीर के, और ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात से आपकी ज़िंदगी गुज़री और अपने दौर के समाजी और मुआशरती हालात में भी आपने मुश्किलात ही मुश्किलात देखी। जो आपकी शायरी का रंग बना वो भी रंजो अलम की कैफियत से दो चार रहा, यानी ज़ाती ज़िंदगी के दुख और हिजरत का दुख और ज़िंदगी की जो महरूमियाँ हैं वो मीर तकी मीर की ज़िंदगी के अंदर हमें उनकी शायरी में नज़र आती हैं। तो दूसरी, लेकिन आपकी शायरी गम दौरां और गम जाना, हकीकत और मजाज दोनों पहलुओं का अहाता करती है। आपने अगर गौर किया जाए तो मीर तकी मीर की शायरी जो है ज़िंदगी की हकीकतों की तर्जमान है। वो ज़िंदगी की हकीकतों को हमारे सामने बयान करती है। गो के शायर मीर तकी मीर ने जितनी भी शायरी की वो उनके ज़ाती ज़िंदगी के ज़ाती महसूसात के दायरे में आती हैं, लेकिन उसको दुआम उस वक्त मिलता है जब उनकी ज़िंदगी जो है इससे पूरी, उसके अंदर वुसअत आती है। आपके कलाम के अंदर आपकी कलाम की जो वुसअत है इसका इतराफ़ सभी शौरा करते हैं। तमाम नाक़दीन असातिज़ा जो हैं शायरी के, वो आपकी अज़मत के कायल हैं, आपके कलाम की वुसअत के कायल हैं। आपके कलाम के अंदर जो ख़ूबसूरती पाई जाती है, जो असर पाया जाता है, असरात जो आपकी शायरी के हैं वो बड़े दूरस हैं। तो आज हम मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल का पहला शेर बेटा देखते हैं। गज़ल का मतलब है, गुल को होता सबा करार ए काश,
گل پھول کو کہتے ہیں بیٹا، گل کو ہوتا صبا، صبا صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا کو صبا کہتے ہیں۔ گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، قرار ٹھہراؤ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، ٹھہرنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، ویسے اس کے معنی سکون ٹھہراؤ کے ہیں۔ اے کاش، اے کاش ردیف ہے اس شعر، اس غزل کا۔ رہتی ایک آدھ دن، ایک آدھ دن یعنی ایک دن یا آدھا دن، بہار اے کاش یعنی ایک یا آدھا دن بہار کا دورانیہ بڑھ جاتا، اے کاش، اے کاش ایسا ہوا نہیں ہے۔ بیٹا پہلے تو اس مطلع میں غزل کے قرار اور بہار اس کے قافیے ہیں۔ اے کاش، اے کاش ہو بہو دہرائے جانے والے لفظ ردیف ہیں، اور اے کاش کے جو اس غزل کا جو ردیف ہے یہ اس غزل کو بہت خوبصورت بناتا ہے۔ اس غزل کی تاثیر کے اندر اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں اے کاش بیٹا حسرت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی کوئی کام، یعنی لفظ اے کاش جو ہے وہ حسرت کے اظہار کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کاش ایسا ہوتا، یعنی حسرت ایسی خواہش ہوتی ہے بیٹا جو پوری نہ ہو سکے، ایسی خواہش جو ادھوری رہ جائے۔ تو اے کاش کا لفظ جو ہے ان معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی کاش وہ ہو جاتا تو زندگی کیسی ہوتی۔ ہمارے ہاں اکثر زندگی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے دکھوں، اپنی پریشانیوں کی وجہ ڈھونڈتے ہیں۔ کاش ایسا ہوتا تو یوں نہیں ہونا تھا، کاش ایسا ہو جاتا تو زندگی ایسی ہونی تھی، کاش اگر زندگی کے اندر یہ رنگ آ جاتا تو ہم اس طرح کر لیتے، کاش کوئی ہم سے نہ ملتا تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ یعنی ہمارے اندر زندگی کے اندر جو ناکامیاں، جو دکھ یا غم ہوتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی محرک جو ہوتا ہے اس کو ہم بدلنا چاہتے ہیں، اور ہم اس کے لیے یہ ترکیب استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی زندگی کی بڑی حقیقت کے قریب بات میر نے یہاں کی کہ کاش ایسا ہوتا، یعنی ایسا ہوا نہیں۔ اس بات کو بیٹا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پوری غزل کے اندر یہ لفظ بطور ردیف استعمال ہو رہا ہے، اور پورے ہر دوسرے مصرے میں، غزل کے ہر مصرے کے اندر یہ بات ہمیں یہ میر سمجھا رہے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر جو حسرتیں ہیں، جو محرومیاں ہیں، جو دکھ ہیں، جو میر کی شاعری کا مزاج ہے، وہ اس ردیف سے بڑا عیاں ہیں۔ اس ردیف ہی کے اوپر اگر غور کریں تو ہمیں میر کے مزاج کی سمجھ آتی ہے کہ میر کی ذاتی زندگی دکھوں اور غموں سے گزری ہے۔ تو اس لیے میر نے اے کاش کی ردیف استعمال کی ہے۔ اس اے کاش جو ہے اس کو جب وہ لکھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں بیٹا یہ بات آتی ہے کہ کوئی بھی معاملات زندگی ہوتے ہیں، کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی گھاٹا ہوتا ہے، کوئی زندگی میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے، تو ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کاش ایسا نہ ہوتا تو ہم یوں کر لیتے۔ تو یہ جو احساس ہے انسان کے اندر، میر نے اسی کی ترجمانی کی ہے، کیونکہ میر کی اپنی زندگی بھی انہی محرومیوں سے گزری ہے، انہی مسائل سے دوچار رہی ہے، تو اس لیے میر کے ہاں ہمیں یہ چیز محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے چہنے سے، ہماری ان خواہشوں کے ادھورا رہ جانے سے زندگی کی ترتیب نہیں بدلتی۔ زندگی اپنی فطرت کے مطابق چلتی ہے، اپنے مزاج کے مطابق چلتی ہے۔ تو یہاں میر تقی میر نے اس بات کا بڑا خوبصورت طریقے سے اظہار کیا ہے کہ شعر کو اب دیکھتے ہیں کہ گل کو ہوتا صبا قرار ہے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار ہے کاش۔ خدائے سخن میر تقی میر اردو غزل کے اندر غم دوراں اور غم جانا کی دونوں کیفیات کی نمائندگی کرتے ہیں، اور حقیقتوں کے عکاس شاعر ہیں، اور زندگی کی تلخیوں کو بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس شعر میں ہمیں 2-3 پہلو نظر آتے ہیں۔ ایک، پھول کا اور صبا کا کیا تعلق ہے؟ دوسرا، بہار کا اور پھول کا اور صبح سے کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ جو ریلیشنز ہیں، یہ جو تعلق ہے جس کی بات ہو رہی ہے، تو شاعر مخاطب ہی صبح کی ہوا سے ہے، یعنی شاعر جو بھی بات کر رہا ہے وہ صبح کی ہوا سے مخاطب ہو کر بات کر رہا ہے۔ تو میر یہ کہتے ہیں تشریح طلب شعر میں کہ اے صبح کی ہوا، کاش پھول ہمیشہ رہتا
اور بہار کے کچھ دن مزید رہ جاتی یا ایک آدھ دن بہار میں اضافہ ہو جاتا۔ شاعر بہار صبح سے کیوں مخاطب ہے؟ کیونکہ بیٹا باغ میں جو پھول کھلتے ہیں وہ پھولوں کا صبح کے ساتھ کی ہوا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ پھولوں کی جو خوشبو ہے وہ ہواؤں میں بکھر کے پورے باغ کو معطر کرتی ہے۔ پورے باغ میں جہاں جہاں ہوا جاتی ہے باغ میں پھولوں کے کھلنے کا، پھولوں کی مہک کا پیغام لیے جاتی ہے۔ لہٰذا اس تعلق کی وجہ سے پھول کے ساتھ جو ہے صبح کی ہوا کا تعلق ہے۔ اس لیے پھول کا کیونکہ تعلق صبح کی ہوا سے ہے تو اس لیے میر پھول کے ساتھ ہی صبح کی ہوا کے ساتھ پھول کی بات کرتا ہے کہ گل کو ہوتا صبا قرار ہے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار ہے کاش، کاش باغ میں کچھ دیر پھول کو قرار ہوتا ٹھہر جاتا۔ پھول کی جو زندگی ہے اس میں کچھ دیر اضافہ ہو جاتا تو نتیجہ کیا نکلتا؟ تو نتیجہ بیٹا یہ نکلتا کہ باغ کے اندر بہار کے موسم میں ایک آدھ دن اضافہ ہو جاتا، کیونکہ باغ کی ساری رونقیں، ساری حسن، ساری خوبصورتی، ساری ہر شے کا تعلق باغ میں پھول کی جو اہمیت ہے، باغ پھول کو رونق بخشتا ہے۔ باغ پھول جو ہے وہ باغ کے اندر رعنائی اور خوبصورتی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ اگر باغ میں پھول نہ ہو، باغ میں جنگل کی سی کیفیت ہو، ویرانہ ہو، باغ میں پھولوں کا کھلنا ایک باغ کے ماحول کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ تو اسی طرح میر تقی میر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ باغ کی ساری رونقیں تو پھول سے جڑی ہوئی ہیں، اور اگر باغ میں پھول جو ہے وہ کھلتا ہے تو اس کی زندگی بڑی ہی مختصر ہے، وہ بہت عارضی وقت کے لیے کھلتا ہے، ایک آدھ دن کے بعد پھول مرجھانا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی باغ کے اندر پھول کا دورانیہ، اس کا ٹھہراؤ، اس کا قیام بہت تھوڑا ہے۔ تو میر کی یہ خواہش ہے کہ باغ میں اے صبح کی ٹھنڈی ہوا، باغ میں کاش پھول کے ٹھہراؤ کا قیام بڑھ جاتا تو کیا ہونا تھا، اس سے ایک آدھ دن باغ کی خوبصورتی اور بڑی رہنی تھی، اس میں بہار کا موسم رہنا تھا، کیونکہ بہار کا موسم بیٹا پھول کھلنے کا موسم ہوتا ہے۔ باغ کے اندر جو پھول کھلتے ہیں اس کا تعلق بہار سے ہے، اور اگر بہار میں پھول کھلے رہیں تو پھر ظاہری بات ہے جو باغ کے جو دوسرے چرند پرند ہیں ان کے لیے خوشی کی انتہا نہیں رہتی، وہاں پر ہر چیز خوبصورت لگتی ہے، ہر منظر خوبصورت لگتا ہے، ہوا میں میٹھی میٹھی خوشبو جو ہوتی ہے پھولوں کی، وہ ہوا اس پورے باغ کے اندر ایک خوبصورت سما باندھ دیتی ہے۔ لیکن میر جس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا، ایسا ہوا نہیں ہے۔ پھول اپنے مقررہ وقت پہ کھلتا ہے، اپنی خوشبو کو فضاؤں میں بکھیرتا ہے، اور بکھیرنے کے بعد ایک مقررہ وقت پر وہ مرجھا جاتا ہے اور بالآخر صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ باغ میں پھول کھل کر مرجھا جانا زندگی کی بہت بڑی حقیقت ہے، یہ پھول کی عارضی زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ یعنی کائنات کی دیگر چیزوں کی طرح پھول بھی بیٹا عارضی زندگی رکھتا ہے، مستقل زندگی نہیں رکھتا، وہ کبھی بھی ایک حالت میں نہیں رہ سکتا۔ اور پھول کی زندگی مختصر دیکھیے کہ بیٹا جب بھی پھول کو آپ دیکھیں گے، آپ کے گھر میں اگر پھول ہوں، آپ اپنے ارد گرد کبھی پھولوں کا مشاہدہ کریں تو پھول مسلسل کھلے نہیں رہتے، وہ چند دنوں کے اندر پھر اپنی آہستہ آہستہ اپنی اس کی جو پنکھڑیاں ہیں، اس کے جو پتیاں ہیں اس کی، وہ مرجھا جاتی ہیں، پھر اس کی جگہ وقت گزرتا ہے، پھر نئے پھول اگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باغ میں پھول کا قیام مختصر ہے، عارضی ہے، وقتی طور پر ہے، اور اس کے بعد بالآخر اس کے مرجھا جانا ہے۔ اب شاعر یہ آرزو کرتا ہے، یہ خواہش کرتا ہے کہ ایک آدھ دن یہ بہار میں اضافہ تبھی ممکن تھا کہ اگر باغ میں پھول کا قیام کچھ دیر کے لیے بڑھ جاتا، کچھ دیر پھول جو ہے وہ باغ میں رہتا۔ اچھا یہاں بیٹا ایک پہلو اس شعر کا یہ بھی ہے کہ یہاں پھول سے مراد جو ہے وہ خوشی ہے، مسرت ہے، یعنی پھول جو ہے اس کے ہونے سے باغ میں خوشی اور بہار کی کیفیت آتی ہے، اور ہماری زندگی جو ہے بیٹا اس میں خوشیاں جو ہیں وہ عارضی ہوتی ہیں، دائمی نہیں ہوتی۔ انسان کی یہ فطرت ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں ہمیشہ رہیں، اس کے ارد گرد کا ماحول ہمیشہ اچھا رہے۔
لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے بیٹا کہ باغ میں کبھی ہماری زندگی میں کبھی بھی خوشیاں مستقل نہیں ہوتی. ہمیں زندگی میں خوشیاں بھی ملتی ہیں، غم بھی ملتے ہیں، لیکن ہوتا کیا میرا بیٹا؟ ہوتا یہ ہے کہ خوشیاں ہمارے زندگی میں آتی ہیں، وہ ایک دن کے لیے ہوتی ہیں، ایک آدھ دن کے لیے ہوتی ہیں، اور پھر زندگی کی وہی دوبارہ روٹین بن جاتی ہے، وہی دوڑ دھوپ، وہی کاروبار زندگی اور وہی دوسرے معاملات زندگی چلنا شروع ہو جاتے ہیں. خوشی کے جو لمحے ہوتے ہیں وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. جس طرح باغ میں پھول کی بہت قدر و قیمت ہے، بڑی اہمیت ہے، اس طرح ہماری زندگی میں جو خوشیوں کے پھول کھلتے ہیں، جو خوشی کے مواقع ہمیں ملتے ہیں، وہ بھی بڑے اہمیت کے حامل ہیں. ہمیں ان لمحوں کی قدر کرنی چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. تو لہٰذا شاعر میر تقی میر یہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں خوشیاں بہت تھوڑی ہیں، کاش میری زندگی میں خوشی کوئی آئے تو کچھ دیر اور ٹھہر جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ خوشی جو ہے وہ عارضی ہوتی ہے، وہ بھی طویل نہیں ہو سکتی. وہ عارضی اسی پھول کی مانند ہوتی ہے کہ جو کچھ دنوں بعد مرجھا جاتا ہے. اس طرح خوشی کی 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. تو کہا میں نے کہ کتنا ہے گل کو ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا. کہ پھول کی زندگی مختصر، خوشیوں کی زندگی مختصر، حتیٰ کہ انسان کی زندگی بھی مختصر ہے. ہر انسان نے ایک مقررہ وقت کے بعد دنیا سے چلے جانا ہے. تو لہٰذا میر تقی میر نے اس کو زندگی کی خوشیوں سے بھی جوڑا ہے. اس کے اندر ایک اور پہلو جو میر کی طرف اس شعر کی وسعت کا ہمیں پتہ دیتا ہے کہ یہاں میر نے یہ بات بھی کی ہے کہ یہاں گل کو ہوتا صبا قرار ہے، کاش سے مراد محبوب بھی لیا جا سکتا ہے. یہ محبوب سے جو ملاقات ہے، یعنی خوشگوار موسم اور محبوب یا اچھے دنوں کے حالات کے ساتھ اگر جوڑا جائے تو محبوب کی ملاقات، اگر محبوب باغ میں آتا ہے، محبوب کو دیکھ کر شاعر کے دل کو جو قرار نصیب ہوتا ہے، جو خوشی نصیب ہوتی ہے، جو مسرت ملتی ہے اس کو، وہ مسرت بھی محبوب کے جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. بالکل ویسے ہی جیسے باغ میں پھول کھلتا ہے، ہر چیز خوبصورت اور حسین ہو جاتی ہے. جب پھول مرجھا جاتے ہیں ہر طرف اداسی اور ویرانی چھا جاتی ہے. اسی طرح محبوب کی ملاقات سے جو شاعر کو خوشی اور مسرت ملتی ہے، وہ محبوب کے جانے کے بعد بالکل ویسی ہوتی ہے جیسے بہار کے جانے کے بعد خزاں کا موسم طاری ہو گیا ہے، خوشی کے بعد غم کا زمانہ آ گیا ہے. کیونکہ محبوب کی دید، محبوب کو دیکھنا، اس کے ساتھ کچھ لمحے اور گزارنے کی جو آرزو ہے، وہ شاعر کے دل کی حسرت ہے. اس لیے یہاں محبوب سے ملاقات بھی، گل سے مراد محبوب بھی لیا جا سکتا ہے. یعنی محبوب جو ہے وہ پھول کی مانند اس شاعر کی زندگی میں آئے گا، اور کچھ لمحے شاعر یہ دعا کرتا ہے کہ محبوب کچھ دیر اور قیام کرے، یعنی اس سے میل ملاقات میں محبوب کچھ دیر وہاں ٹھہرے تو میری اور دل کی باتیں میں محبوب سے کر سکوں، یا اس کے دیدار سے اپنے دل کو سکون پہنچا سکوں. تو لہٰذا محبوب کی جو ملاقات ہوتی ہے اس کو شاعر نے یہاں پر بیان کیا ہے، اور محبوب کی جدائی کو غم کا زمانہ قرار دیا ہے، یعنی خزاں کا زمانہ قرار دیا ہے. یعنی محبوب ہوگا تو زندگی میں بہار ہوگی، محبوب اگر چلا جائے گا تو زندگی سے خوشیاں چلی جائیں گی. جیسے باغ سے پھول مرجھانے سے باغ کی رونق ختم ہوتی ہیں، اس طرح شاعر کی زندگی سے محبوب کے چلے جانے سے بھی یہ غم کی کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے. تو خوشگوار لمحات جو ہوتے ہیں بہت تیزی سے گزرتے ہیں، یہ کبھی بھی، جبکہ غم کی راتیں بڑی طویل ہوتی ہیں. جدائی کا زمانہ بہت دکھوں کا ہوتا ہے، جبکہ خوشی کا زمانہ فوراً گزر جاتا ہے. تو یہاں شاعر نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ محبوب کی ملاقات کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شاعر یہ چاہتا ہے، شاعر کی آرزو کیا ہے، اس کی حسرت کیا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکا. وہ چاہتا تو یہ تھا کہ محبوب سے ملاقات ہو اور کچھ دیر محبوب اور یہاں قیام کرے، ٹھہرے، تاکہ میں اس سے حال دل بیان کر سکوں. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ اس کو جانا تھا اور وہ لوٹ گیا. لہٰذا شاعر کی یہ حسرت رہی کہ کاش تھوڑی دیر اور رک جاتا اور میں اپنا دل کی بات کر سکتا، لیکن ایسا موقع میسر نہیں آ سکا. جس کی حسرت جو ہے شاعر کے دل میں ہے، لیکن شاعر اس کو روک بھی نہیں سکا. شاعر یہ چاہتا تھا، اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. مہینے وصل کی گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، اور گھڑیاں جدائی
کی گزرتی ہیں مہینوں میں. تو وہ جو زمانہ گزر جاتا ہے وہ بڑا ہی طویل لمحے ہوتے ہیں، اور جب محبوب آتا ہے تو پھر اس وقت اس چیز کا احساس نہیں ہوتا جیسے وقت کو پر لگ گئے ہوں. اب جب وقت کو پر لگ گئے ہیں اور شاعر اب یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس ٹھہراؤ میں اضافہ ممکن ہو، لیکن اے کاش ایسا ہوتا کہ محبوب آتا، اس سے بات ہوتی، اور کچھ دیر اس کے جانے کا جب وقت آتا تو کچھ دیر اور وہ وہاں قیام کرتا. ایسا نہیں ہوا. شاعر چاہتا ہے میری زندگی میں خوشیاں آتی اور وہ خوشیاں کچھ دیر میری زندگی میں قیام کرتی. شاعر کی یہ حسرت ہے کہ ایسا ہوتا، لیکن اے کاش ایسا ہو نہیں سکا. خوشیاں بھی زندگی سے چلی گئی. شاعر کی یہ آرزو ہے کہ باغ میں پھول کھلے اور وہ بہار کا باعث بنے اور کچھ دیر پھول کا قیام وہاں بڑھ جائے، لیکن افسوس کہ وہاں پر وہ قیام بھی مختصر ہے. تو گویا میر کے اس ایک شعر کے اندر 2-3 پہلوؤں سے بیٹا ہم بات کر سکتے ہیں. خوبصورت انداز کا یہ شعر جو ہے یہ میر کے اعلیٰ شاعر ہونے کی دلیل ہے کہ 2 مصروں میں اس نے کتنے پہلوؤں کو ایک ساتھ بیان کر دیا ہے کہ پڑھنے والا اس کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. تو اس شعر کے اندر شاعر نے جس چیز کا احاطہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی چیز بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. انسان وقت گزر جانے کے بعد صرف حسرت کر سکتا ہے کہ کاش میں وقت کو اپنے ہاتھوں میں تھام لوں، کاش موسم میری اختیار میں ہو، کاش خوشیاں میرے اختیار میں ہوں، کاش محبوب میری مرضی کے مطابق رکے. تو یہ ساری وہ کیفیات ہیں، وہ سارے معاملات زندگی کی حقیقتیں ہیں جس پر شاعر کا اختیار نہیں ہے. اس کی یہ آرزو تو ہے، اس کی یہ طلب تو ہے، اس کی یہ خواہش تو ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنے قابو میں رکھے، کنٹرول رکھے، جو وہ چاہے ویسا ہو جائے. تو کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا. یہ خواہش تو کی جا سکتی ہے، یہ آرزو تو کی جا سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میر نے اس چیز کا بھی اعتراف کیا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکا. اس کے چاہنے کے باوجود زمانے کی گردش، حالات کی جو پلٹے کھانے ہیں وہ سارے کے سارے وقت کے ساتھ ساتھ گزرتے جاتے ہیں، اور شاعر کے پاس سوائے آرزو کرنے کے، حسرت کے اور کچھ باقی نہیں بچتا. تو تشریح طلب شعر جو ہے میر کے اس انداز کو ہمارے سامنے رکھتا ہے جہاں یاس، اداسی اور غم کی کیفیت طاری ہے. کیونکہ بیٹا اگر باغ میں پھول نہیں کھلتے، پھول کا قیام نہیں بڑھتا، تو باغ میں اداسی، پرندے اداس ہوں گے، فضا سوگوار ہوگی، وہ خوشی، وہ چہل پہل، وہ رونق ختم ہو جائے گی. اگر زندگی میں خوشیاں چلی جائیں گی اور پھر وہی دکھ اور غم اور پریشانیاں اور روز کاروبار زندگی ویسے کا ویسا رہے گا، تو ظاہری بات ہے اس میں وہ خوشی اور مسرت باقی نہیں رہتی. اسی طرح محبوب کا وصل، اس کی ملاقات جو ہے، وہ جو خوشی اور وہ جو خوبصورت کیفیت سے دوچار ہونا چاہتا تھا شاعر، اس کے اندر بھی اضافہ ممکن نہیں ہوا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ تو نتیجہ بیٹا یہ نکلا کہ یہ محبوب جو تھا اس کے وہ ساری کیفیات جو ہیں وہ غم کی کیفیات میں بدل گئی. اور میر کی شاعری تو غم ہی کی عکاسی کرتی ہے، زندگی کی محرومیوں ہی کی عکاسی کرتی ہے. تو اس شعر میں بھی بیٹا آپ دیکھیں کہ ہر چیز میں ایک احساس محرومی موجود ہے. اس کی خواہش کے باوجود اس کو وہ چیز نہیں ملتی، لیکن آرزو انسان کے قلب کے اندر، خواہشات انسان کے قلب کے اندر ہوتی ہیں، اور خواہش کرنا انسان کی فطرت ہے. تو یہاں پر بھی میر نے اس بات کی خواہش کی ہے کہ ایسا ہو جائے. تو خواہش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان خواہشوں کا پورا ہونا شاعر کے بس کی بات نہیں ہے، جس کا اعتراف اس شعر میں میر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں کیا ہے. شعر نمبر 2 دیکھیے. یہ جو 2 آنکھیں مند گئیں میری، آنکھیں مند گئیں، آنکھیں بند ہو گئیں. بیٹا مند جانا بند ہونوں کے معنی میں آتا ہے. یہ جو 2 آنکھیں مند گئیں میری، یعنی میر کہتے ہیں یہ جو میری دونوں آنکھیں ہیں بند ہو گئی ہیں. آنکھیں بند کب ہوتی ہیں؟ جب ہم سوتے ہیں یا ہم انسان جب مر جاتا ہے. تو یہاں بات سونے کی نہیں ہو رہی، موت کا ذکر ہے، مرنے کا ذکر ہے.
یہ جو 2 آنکھیں مند گئیں میری، اس پہ واہ ہوتی. واہ ہونا کا مطلب ہوتا ہے بیٹا آنکھیں کھل جانا، یعنی اوپر آنکھ کا ذکر ہوا ہے تو نیچے آنکھیں واہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آنکھ کا کھل جانا. یعنی شاعر میر نے اس شعر میں آنکھوں کے بند ہونے یعنی موت کا ذکر کیا ہے. واہ ہوتی، اس پہ واہ ہوتی ایک بار اے کاش، ایک بار کھل جاتی. اس پہ کس پہ؟ محبوب کی آمد پر. یعنی میری 2 آنکھیں، شعر کا اگر آپ نثری مفہوم دیکھیں، میری 2 آنکھیں جو بند ہو گئی ہیں، کاش موت سے پہلے ایک دفعہ محبوب کو دیکھ لیتی. یعنی بند ہونے کے بعد ایک مرتبہ میں محبوب کو دیکھ لیتا. یہ وہ آرزو کا اظہار ہے جو اس میر اس شعر میں کر رہے ہیں. یہ شعر بنیادی طور پر دید کی طلب کی بات ہو رہی ہے. شاعر یعنی آنکھیں محبوب کی دید کے لیے بے قرار ہیں. وقت گزرتا جا رہا ہے، صبح دوپہر شام راتیں مہینے سال برس گزرتے جا رہے ہیں، لیکن شاعر کے دل میں کس چیز کی طلب ہے؟ محبوب کی دید کی، اس کے دیدار کی. کیونکہ آنکھوں کا تعلق بیٹا دیکھنے سے ہے. شاعر محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے، اور دیکھنا انسان کی فطری خواہش ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے، اور انسان اس کائنات میں جن چیزوں کو دیکھتا ہے، جو چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں، ان کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے. انسان کی یہ فطرت ہے. جو چیزیں انسان کو پسند آتی ہے وہ انسان اس کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے. بڑی سادہ سی بات ہے. ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے ہم چاہتے ہیں ہمارے سامنے ہو. ہمارے ماں باپ یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد ہماری نظروں کے سامنے ہو. ہم اپنی چیزوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتی ہیں. انسان کی یہ فطرت ہے، یہ کوئی غیر فطری خواہش اور آرزو نہیں ہے. لیکن اے کاش وہی ترکیب ہے کہ ایسا ہو نہیں سکا. یہ جو 2 آنکھیں مند گئیں میری، آنکھیں مند جانا موت کی طرف اشارہ ہے. واہ ہوتی کھل جاتی، ایک بار ہے کاش ایک بار یہ آنکھیں کھل جاتی. اور آنکھیں کھلنے سے کیا ہونا تھا؟ محبوب کا دیدار ہو جانا تھا. تو انسان کی جو فطرت ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ انسان کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ اس کو اپنی نظروں کو سامنے رکھنا چاہتا ہے. حقیقی رنگ میں بھی اور مجازی دونوں رنگ میں یہ بات کی جا سکتی ہے. اور انسان کی یہ خواہش کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اپنی نظروں کے سامنے دیکھے، تو یہ ایک بڑی فطری خواہش ہے. حقیقی رنگ میں موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کوہ طور کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تیری آنکھیں میری دید مجھے نہیں دیکھ سکتی، میرے نور کی تاب نہیں لا سکتی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش فطری تھی، وہ اپنے رب کا اپنی نظروں سے دل بھی یہ مانتا تھا، اللہ کے اوپر ان کو پورا ایمان تھا، اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کس کو ہوتا ہے اللہ پہ اعتبار. لیکن انسان اللہ سے محبت کا، یہ محبت کا ایک انداز ہے، یقین میں اس کے معاملہ نہیں ہے، یہ محبت کی ایک کیفیت ہے. محبت کا ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان کو جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے. تو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے ہیں کہ آئیے موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے آئیے. تو اللہ تعالیٰ اپنی ایک جھلک سوئی کی نوک سے بھی کم اپنے نور کی تجلی ظاہر کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حسن کی تاب نہیں لا سکتے اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور وہ پہاڑ سرمے کا ہو جاتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو طلب ہے، یہ جو خواہش ہے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، یہ فطری ہے. دنیا کے اندر بیٹا یاد رکھیے، خوبصورتی کو دیکھنے کی خواہش انسان کی فطرت میں ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ ہزاروں میل کا سفر کر کے خوبصورت مقامات پر جاتے ہیں. تصویروں میں بھی تو دیکھا جا سکتا ہے. اس خوبصورتی کو وہ تصویروں میں اپنی آنکھوں سے جب تک وہاں جا کر نہیں دیکھتے بے قراری رہتی ہے. جھیل سیف الملوک کتنی خوبصورت جگہ ہے، تصویریں بھی تو ہوں گی اس کی، لیکن انسان ان تصویروں سے نہیں بہلتا، کیونکہ آپ خود اپنے سامنے یہ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں کہ قدرت نے یہ کیا خوبصورت شے بنائی ہے. تو انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، اس کو تو اپنی نظروں سے ایک لمحہ بھی اوجھل ہونے کے لیے اس کا دل آمادہ نہیں ہوتا. تو یہاں میر نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر حقیقی رنگ کی بات ہم نے کی تو مجازی رنگ میں بھی محبوب کی طلب جو ہے وہ شاعر کے قلب میں موجود ہے.
وہ اپنی نگاہوں کو اپنی محبوب کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے. لیکن اس شعر کے اندر جو بنیادی کیفیت ہے وہ انتظار ہے. انتظار جو ہے وہ بڑی ہی مشکل شے ہے. ایک لمحہ ایک صدیوں کے برابر ہوتا ہے بیٹا. وقت گزرتا جاتا ہے. انتظار جو ہوتا ہے محبوب سے ملاقات کا، اس سے دید کا، اس کو دیکھنے کا، وہ جو قلب کو سکون ملنے کی بات ہوتی ہے وہ تبھی آئے گا جب وہ محبوب کو دیکھ لے گا. دیکھیے محبت کرنے والا جب کسی شے کو جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی اپنی نظروں سے دیکھتا ہے تو اس کے بے قرار دل کو قرار آ جاتا ہے. لیکن جب تک وہ اس کو دیکھ نہیں لیتا اس کی بے قراری اور اس کا انتظار ختم نہیں ہوتا. تو ہم اس شعر کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرف تو محبوب کی دید کی طلب ہے، خواہ وہ حقیقی ہو یا خواہ مجازی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طلب کے ساتھ دل کی بے قراری جو انتظار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کا شعر ہے. تو محبوب کی اپنے محبوب کو انتظار میں کیا ہوا، وقت گزرتا گیا، دن مہینے سال گزرے لیکن محبوب کا دیدار نہ ہو سکا. موت کسی کا انتظار نہیں کرتی. یہ جو دو آنکھیں مند گئی ہیں یہ بہت بڑی حقیقت ہے. وقت کے بعد انتظار کرتے کرتے ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب موت اپنے مقررہ وقت پر آ جاتی ہے. موت کا ایک دن معین ہے، فکس ہے، وہ نہ پہلے آ سکتی ہے نہ اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. وقت کیا ہوا، وقت گزرتا رہا، محبوب کے دید کی طلب بڑھتی رہی، اس میں کمی واقع نہ ہوئی، لیکن موت آ گئی اور یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے مند گئیں، یعنی بند ہو گئیں. میر کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی محبوب کا انتظار کرتا رہا کہ نہ جانے کب وہ آئے گا اور میں کب اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھوں گا اور میرے دل کی جو بے قراری ہے اس کو سکون ملے گا، اس کو قرار آئے گا، اس کو چین آئے گا. تو یہ ساری کیفیات جو ہے شاعر اس کے لیے انتظار کی سولی پہ لٹکا رہا. وقت گزرتا گیا لیکن محبوب نہ آیا، اور جب محبوب نہ آیا تو کیا ہوا، اس کی بے قراری کم نہیں ہوئی بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی. اس بے قراری کو جب انتہا بڑھ گئی تو نتیجہ یہ نکلا، موت سامنے آ کھڑی ہوئی. اور موت انسان کو کبھی بھی مہلت نہیں دیتی. اب دل کو قرار جبھی آنا ہے جب محبوب کی جھلک دیکھنی ہے. محبوب کی جھلک دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آنکھیں کھلی رہیں. اب آنکھیں کھلی اس لیے نہیں رہ سکتی کہ موت جب آتی ہے تو آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں. تو اس موقع پر شاعر کے دل کو یہ یقین کامل موجود ہے کہ میں اگر جیتے جی میرا محبوب مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آیا تو یقیناً جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اس کو یہ خبر پہنچے گی تو میری وہ آخری رسومات میں تو آئے گا. کاش ایسا ہو اس وقت میری آنکھیں جب محبوب میرے جنازے پر آئے گا تو میری آنکھیں ایک بار واہ ہو جائیں، کھل جائیں. میری آنکھیں ایک بار محبوب کے لیے کھل جائیں تو کیا ہوگا، اس بے قرار دل کو جو مدتوں سے محبوب کا انتظار کرتا ہے اس کو قرار آ جائے گا. ورنہ یہ دل یوں ہی اس کی جدائی میں تڑپتا رہے گا اور اس بے چین دل کو قرار نہیں آئے گا. تو مجھے قرار کب آئے گا، جب محبوب کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا. اس لیے یہاں اس بات کی حسرت کی جا رہی ہے، اے کاش ایسا ہو کہ میری آنکھیں ایک بار کھل جائیں. آرزو یہ ہے کہ نکلے دم تمہارے سامنے، تم ہمارے سامنے ہو، ہم تمہارے سامنے. تو تشریح طلب شعر میں میر نے یہاں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں محبوب کو آنے کی آس دل میں لیے بیٹھا ہوں. کاش ایک بار میں اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھوں گا، چاہے مرنے کے بعد ایک بار میری آنکھیں کھل جاتی تو میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا تو میرے بے قرار جی کو قرار آنا تھا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکا. شاعر محبوب کا انتظار کرتا رہا، اور ظاہری بات ہے محبوب اگر آتا اور شاعر اس کو نہ دیکھتا تو شاعر کے قلب میں یہ احساس محرومی ہمیشہ رہنا تھا کہ میں محبوب تو آیا ہے. یہاں پر ایک کیفیت اور بھی بیٹا ذہن میں رکھیے، اس میں یقین بھی ہے کہ شاعر کو مرنے کے باوجود اس بات کا احساس ختم نہیں ہوا، یہ یقین اس کا ٹوٹا نہیں ہے کہ اس کا محبوب نہیں آئے گا. یہ بھی ایک
یقین کی ایک خوبصورت کیفیت کو میر نے یہاں پیش کیا کہ شاعر محبوب کے انتظار میں مرنے کے باوجود بھی اس کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ نگاہیں در پہ لگی ہیں اداس بیٹھے ہیں، کسی کے آنے کی ہم لے کے آس بیٹھے ہیں۔ تو نگاہیں ہر وقت اس کے راستے پہ لگی رہتی ہیں، اور وہ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو محبوب کو دیکھنے کی وہ طلب نہ رکھتا ہو، موت سے پہلے بھی، اور جب آنکھیں مند گئی ہیں، موت آ گئی ہے، موت کے بعد بھی شاعر کے دل کی آرزو یہی ہے کہ میرا محبوب آئے گا اور میں اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھوں گا، اور وہ جو مدتوں سے اس کا جو انتظار تھا اس کو قرار ملے گا، اس کو سکون ملے گا، اور وہ اپنے محبوب کو اپنی نگاہوں سے دیکھ پائے گا۔ تو یہ اس شعر کی بڑی ہی خوبصورت پہلو جو میر نے ہمارے سامنے بیٹا پیش کیا۔ ایک، سب سے پہلے محبوب کی محبت، اس کی دید کی طلب، اس کا انتظار، اور انتظار میں پوری زندگی کا بیت جانا، اور پھر موت کا آ جانا، آنکھیں بند ہو جانا، اور اس کے باوجود اس کی یہ خواہش باقی رہنا کہ اے محبوب میں تجھے دیکھے بغیر قرار نہیں پاؤں گا جب تک تجھے دیکھ نہیں لیتا۔ تو خواہ اس کا جو مجازی پہلو ہے اس کے اندر یہ ساری بات ہمارے سامنے ہے، اور انسان کی جو فطرت ہے وہ بھی اس شعر کے اندر موجود ہے، یعنی شعر زندگی کی حقیقتوں کے قریب ہے، مجازی رنگ بھی موجود ہے، حقیقی پہلو بھی موجود ہے۔ تو بیٹا اس شعر کو آپ نے اس طریقے سے دیکھنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے میر کی دوسری غزل کے 2 اشعار ڈسکس کیے، اس کے مختلف پہلوؤں سے ہم نے بات کی بیٹا۔ حوالے کے اشعار آپ کے سامنے موجود ہیں نوٹس میں، سلائیڈ میں سے بھی لے سکتے ہیں آپ۔ تو میرا بیٹا ان تمام پہلوؤں کا احاطہ آپ نے کرنا ہے، ان اشعار کو تیار کیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم باقی اشعار کا احاطہ کر کے اس غزل کو مکمل کریں گے۔ تب تک بیٹا اپنے آپ کو گھر میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو آپ کے والدین کے سائے میں لمبی زندگی عطا کرے۔ آپ کے والدین کا سایہ بیٹا آپ کے سر پہ ہمیشہ رہے، اور میرا بچہ گھر میں رہ کر اپنے آپ کو محتاط زندگی بسر کیجیے۔ یہ آن لائن لیکچر بیٹا اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کر کام کریں، تو میرا بیٹا گھر بیٹھ کے آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بیٹا مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔